अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज्जज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक तालाब के किनारे तशरीफ़ फरमा थे कि वहाँ पर अबू जहल का बेटा इकरमा रज़ी अल्लाह ताला जो बाद में मुसलमान हो गए थे आ गया और कहने लगा, अगर आप सच्चे हैं तो वो जो तालाब के दूसरे किनारे पर पत्थर पड़ा है उसे हुक्म दीजिए कि वो पानी पर तैरता हुआ आपके पास पहुंच जाए और डूबे डूबे भी नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर की तरफ इशारा फरमाया कि मेरे पास आ जाओ। तो वो पत्थर अपनी ताकत अपनी जगह से अकड़ा कर पानी में आ गया और पानी के ऊपर तैरता हुआ हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया और बुलंद आवाज़ कलमा तैयबा शरीफ पढ़ने लगा। हुजूर ने इकरमा से फरमाया, इकरमा बस या और कुछ है। इकरमा ने कहा, अब उसे कहिए कि फिर वो वापस अपने मकाम पर चला जाए। चुनांचे हुजूर ने फिर उसे इरशाद फरमाया तो वो वापस तैरता हुआ अपनी जगह चला गया। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा हुआ क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक तालाब के किनारे तशरीफ़ फरमा थे कि वहाँ पर अबू जहल का बेटा जिनका नाम इकरमा रज़ी अल्लाह तआला जो बाद में मुसलमान हो गए थे, वो भी पहले कुफ्र ही किया करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गए। उन्होंने बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को अपनाया और वो साहिब ईमान हो गए और साहबी रसूल बन गए। तो एक मरतबा जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालाब के किनारे खड़े थे तो वहीं पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं, सच्चे रसूल हैं, अगर आप सच्चे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले के काफिरों का यही कहना था, उन लोगों की सोच यही थी। वो लोग ये मानते थे कि जो नबी होंगे वो उनके पास मुआजज़ा होंगे, वो गैब की ख़बरें बताते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अल्लाह की तरफ से। तो इकरमा कहते हैं कि ये जो तालाब है, तालाब के दूसरे किनारे पर वो जो पत्थर नज़र आ रही है, जो पत्थर है, अगर वाकई में अगर आप उस पत्थर को मेरे पास अपने पास बुला लाएंगे तो मैं आपका सच्चा दीन सच्चा धर्म आपका मैं कबूल करूँगा, अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो हज़रात मोहतरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर की तरफ इशारा फरमाकर इरशाद फरमाया कि मेरे पास आ जाओ। तो हज़रात मोहतरम, और उसने ये भी कहा कि पत्थर जो है तैरता हुआ आना चाहिए, पानी में डूबे नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर के तरफ इशारा फरमाया कि मेरे पास आ जाओ। तो वह पत्थर जो है तैरता हुआ और यहाँ तक कि पानी में डूबा नहीं बल्कि तैरता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास आ जाता है और कलमा तैयबा शरीफ पढ़ने लगता है। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरमा से पूछते हैं कि इकरमा बस या कुछ और है। तो वो इकरमा कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसे वापस अपनी जगह पर भेज दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस पत्थर की तरफ इशारा फरमाकर इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी जगह पर वापस चले जाओ। तो हज़रात मोहतरम, फिर वह पत्थर तैरता हुआ फिर जाते वक्त भी जो है वो डूबा नहीं बल्कि तैरता हुआ फिर जो है वो अपनी जगह पर जाकर साकिन बन जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु, मैं आपको बता दूं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअज्जज़ात में से एक बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ा मुअज्जज़ा है। हम आपको बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, ये भी उनकी जो है मुअज्जज़ात में से एक मुअज्जज़ा था, मगर इससे बढ़कर ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जज़ा है कि पानी पर पत्थर को तैरा दिया, यानी पानी पर जो है उसे स्विमिंग करा दिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुअज्जज़ात में से बढ़कर ये मुअज्जज़ा है। और दूसरी बात हज़रात मोहतरम, आपको बता दूं कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मुअज्जज़ात में से आपका ये भी मुअज्जज़ा है कि पत्थर को पानी पर तैरा दिए। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो वो भी एक मुअज्जज़ा था। और दूसरी बात आपको ये बता दूं
کہ اسی طرح سے ہمارے جو گناہ ہیں بڑے سے بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ جو ہیں، اللہ چاہے تو نبی کے صدقے سے ہم جیسے گنہگاروں کو نبی کے صدقے سے، نبی کے دعاؤں کے صدقے سے اور نبی کے امتی ہونے کے صدقے سے، خاص کر کے نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آئیے ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید ابن سلط نامی ایک منافق نے کہا کہ محمد اگر نبی ہے تو اپنی اونٹنی کے متعلق کیوں نہیں بتا دیتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ویسے تو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی خبریں بتاتا ہے، مگر وہ اپنی اونٹنی کی خبر نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا فلاں شخص میرے متعلق ایسا کہتا ہے، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دیتا ہے میں اسے جانتا ہوں، اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری اونٹنی فلاں وادی اور فلاں گھاٹی کے پاس کھڑی ہے اور اس کی نکیل ایک درخت نے پکڑ رکھی ہے، یعنی اس کی نکیل ایک درخت سے لٹکی ہوئی ہے اور اونٹنی وہیں کھڑی ہے، جاؤ اسے وہاں سے لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور اونٹنی کو وہیں کھڑی پایا اور اسے لے آئے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ منافق جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے اور اب بھی منافق ہمارے بھی دور میں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن حضرات محترم ہم ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک کلو دیتا ہوں پہچاننے کے لیے کہ ابھی کے دور میں اگر آپ کو منافق کو پہچاننا ہے تو ان کے سامنے ایک نام لے لینا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ منافق ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لینا، بس وہ خود چڑھنے لگے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ منافق رسول ہیں۔ تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جس کا نام جو ہے زید ابن سلط نامی ایک منافق تھا۔ تو ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہیں جا رہے تھے تو ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی۔ تو منافق نے کہا کہ محمد اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، اگر وہ خود کہتے ہیں کہ میں آسمان کی خبریں بتاتا ہوں یا جانتا ہوں، اس طرح سے کہتے ہیں، تو وہ کیا اپنی اونٹنی کا خبر نہیں رکھ سکتے کہ ان کی اونٹنی کہاں پر ہیں؟ تو اس بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں شخص میرے لیے ایسا کہتا ہے، تو میں حالانکہ جانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دیتا ہے، دیکھیے یہاں پر پھر علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دیتا ہے، یعنی اور ہم بھی وہی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص علم غیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے علم غیب بتاتے ہیں، ہم ایسا کبھی نہیں مانتے، نہ کسی ہمارے امام نے یا کسی ہمارے فقہ نے یا کوئی بھی جو ایسا نہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ذاتی ہیں۔ ہم اللہ کے علم کو ذاتی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو عطائی مانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے، جس بات کی خبر دیتا ہے میں اسے ہی جانتا ہوں، اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں پر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میری اونٹنی جو ہے فلاں وادی اور فلاں جگہ پر ہے، ایک گھاٹی کے پاس، جو میری اونٹنی کی نکیل ہے، یعنی آپ سمجھ لو جس کو رسی لگام، آپ جو سمجھے، جو ایک درخت کے
درخت نے پکڑ رکھی ہیں، اس کی جو ہے نکیلیں جو ایک درخت کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں، اٹکی ہوئی ہیں۔ تو حضرات محترم اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتانے کے بعد صحابہ کرام جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں جگہ فلاں وادی فلاں گھاٹی اور فلاں درخت کے جو ہے درخت کے اوپر لٹکی ہوئی ان کی نکیلیں ہیں۔ جیسا ہی بتائے ویسا ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویسا ہی ہوا، ویسا ہی پایا، اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تناظر کرنا منافقوں کا کام ہے، اور جو سچے مسلمان ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دل و جان سے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہر بات کا علم ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کہا کہ آج کل بھی منافق ہیں، تو ان کو پہچاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ہی نام کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ان کے سامنے لے لو، آپ کو وہ پہچان لیں گے کہ ہاں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا، یہ بھی منافق ہوگا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم آج کل بھی نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والے آج بھی ہیں، لیکن پہلے کے منافق انکار کرتے تھے، کافر نہیں، کافر کہتے تھے کہ واقعی میں اگر آپ نبی ہیں، واقعی میں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کتاب دیا ہے یعنی قرآن مجید، واقعی میں اگر آپ اللہ کے میسنجر ہیں تو آپ جو ہیں غیب کی خبریں ضرور بتا پائیں گے اور معجزات آپ کے پاس ہوں گے۔ لیکن آج کل کے مسلمان نبی کا کلمہ پڑھ کر، اسی قرآن کو پڑھ کر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں کو جو ہے ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ یا اللہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہے، ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے، اور خاص کر کے اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہے ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے، اور اس دنیا سے جتنے بھی مرحومین مرد عورت بوڑھے بچے جوان جتنے بھی گزر گئے ہیں سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو آپ میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ اور خاص کر کے حضرات محترم میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور سپورٹ کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کے پاس ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔